Hey guys, this is Zaldagi Khan and you're watching The Literature Man. Today we will summarize a fictional novella, The Outsider, written by a French philosopher, journalist and author, Albert Camus. He was awarded Nobel Prize in Literature in 1957. The Outsider is one of his famous works. The novella was originally published in 1942 in French with the title Lithoyen, means the stranger. Later on, it was published in English, translated in English in England with the title The Outsider. So it is clear that The Outsider and The Stranger एक ही novella के दो नाम हैं. A novella is a long short story or a short novel. The novella is written in first person point of view and it is set in Algiers in the mid 1940s. So let's summarize the novella, discuss its themes and symbols. The Outsider. मासो द मेन नरेटर एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. इस करैक्टर के जरिए ऑथर ने अपनी खुद की सोच का इजहार किया है. मार्सो खुदा यानी गॉड पर यकीन नहीं रखता और इस दुनिया को एक मीनिंगलेस दुनिया यानी बेमानी दुनिया तस्वुर करता है. वो हर वो काम करता है जो उसे खुशी दे, जैसा कि स्विमिंग, स्मोकिंग एंड सेक्स. मैरी का डोना, मार्सोज गर्लफ्रेंड, मार्सो के ऑफिस में एक टाइपिस्ट की जॉब करती है. इनकी मुलाकात साहिल समंदर यानी बीच पर होती है. वो जानती है कि मार्सो उससे मोहब्बत नहीं करता, फिर भी उससे शादी करना चाहती है. मार्सो उसे महज उसके खूबसूरत जिस्म, हंसी मजाक और चंचलपन की वजह से पसंद करता है. मैनन इज मार्सोज मदर. नोवेला का आगाज इस करैक्टर की मौत से होता है. मार्सो ने अपनी मां को एक ओल्ड हाउस में भेज रखा था और इस पर मां के कत्ल का इल्जाम है. थॉमस पर्स, एक बूढ़ा शख्स जो ओल्ड हाउस में मार्सो की मां के साथ रहता है. ही इज आल्सो कंसिडर्ड एज फायांसे ऑफ मार्सोज मदर. मतलब ये कि करैक्टर्स ये समझते हैं कि ये मार्सो की मां का मंगेतर है, क्योंकि वो उसके जनाजे पर बहुत ज्यादा गमगीन होता है. रेमंड सिंट is a man who lives in the same building with मार्सो. ये मार्सो से दोस्ती कर लेता है क्योंकि मार्सो इसकी मदद करता है इसकी धोखेबाज मिस्ट्रेस इसकी रखेल को वापस लाने में. स्टोरी में दिखाया गया है कि ये एक पिंप यानी दलाल शख्स है कि जिसकी वजह से मार्सो पर कत्ल यानी मर्डर का इल्जाम लगता है. दी अरब इज द ब्रदर ऑफ रेमंड्स मिस्ट्रेस. बीच यानी साहिल समंदर पर घूमते वक्त एक झगड़े में मार्सो रेमंड की गन से इस अरब को कत्ल कर देता है, मार देता है. सेलेमोनो इज अ मैन हु आल्सो लिव्स इन द नियर बाय अपार्टमेंट. ये मार्सो का नेबर यानी हमसाया है और एक स्पेनियल यानी लंबे बालों वाले डॉग के साथ रहता है. अक्सर अपने डॉग को मारता पीटता रहता है मगर उसके खो जाने पर गमजदा हो जाता है. ये वो वाहिद शख्स है जो मार्सो के अपनी मां के साथ बिहेवियर और ट्रीटमेंट को समझता है. इमैनुअल इज अ फ्रेंड ऑफ मार्सो. ये मार्सो के साथ ऑफिस में जॉब करता है. ये लोग अक्सर मिलकर मूवीज देखने जाया करते हैं. So I have introduced you the famous characters. There are some minor characters too. Celeste is a friend of Marso. करीब ही मौजूद रेस्टोरेंट का ओनर है यानी मालिक है और मार्सो अक्सर यहाँ खाना खाने आया करता है. मार्सोस बॉस इज सुपरवाइजर एट मार्सोस वर्क. वहाँ का सुपरवाइजर है जहाँ मार्सो काम करता है. डायरेक्टर ऑफ द होम इज एक्चुअली इंचार्ज ऑफ दैट होम. उस ओल्ड हाउस का इंचार्ज है जहाँ मार्सो की माँ रहती है. केयर टेकर इज इंचार्ज ऑफ दैट कफिन. वो पहली रात जो मार्सो की माँ मर जाती है ये उसकी लाश उसकी मैयत का इंचार्ज होता है उस ओल्ड हाउस में. एग्जामिनिंग मजिस्ट्रेट वो ऑफिसर है जो मार्सो को जेल तक ले आता है. मार्सोज लॉयर मार्सो का वकील. चैपलिन वो पादरी वो प्रीस्ट जो नोवेला के आखिर में 2 से 3 बार मार्सो के पास आता है ताकि वो तौबा कर ले. मैसन is a friend of Raymond Sint
اینڈ اونر آف اے کوٹیج آن بیچ. بیچ پر ایک کوٹیج کا یہ مالک ہے. The novella opens in Algiers, the capital of Algeria, in mid-1940s. اس نویلا کا پروٹیگنسٹ مارسو، جو کہ اس نویلا کی اوپننگ لائن بولتا ہے، وہ اپنی ماں سے متعلق کہتا ہے مدر ڈائڈ ٹوڈے اور مے بی اٹ واز یسٹرڈے آئی ڈیڈنٹ نو. اس بک کی سب سے فیمس لائن یہی ہے کہ ماں آج مر گئی ہے یا شاید کل، میں نہیں جانتا. مارسو ایک فرینچ مین جو کہ 3 سال پہلے اپنی ماں کو ایک اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا تھا کیونکہ وہ اب ماں کی کیئر نہیں کر سکتا تھا. اسے ریسنٹلی اس اولڈ ہاؤس سے یہ میسج ملا ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہے اور مارسو کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کب کس وقت مری. وہ اپنے آفس سے 4 دن کی چھٹی لیو مانگتا ہے مگر صرف 2 دن کی چھٹی ملتی ہے. ایک بس پر سوار ہوتا ہے اور اولڈ ہاؤس کی طرف چلا جاتا ہے. وہاں اس کی ملاقات اس اولڈ ہاؤس کے ڈائریکٹر سے ہوتی ہے اور رات بھر اس کی ماں کی ڈیڈ باڈی کا خیال رکھنے والے کیئر ٹیکر سے. مارسو اپنی ماں کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اس کا چہرہ تک نہیں دیکھتا. رات میں وہ اپنی ماں کی میت کے سرانے بیٹھنے کی بجائے ذرا دیر آرام کرتا ہے اور پھر سائیڈ میں بیٹھ کر کیئر ٹیکر کے ساتھ کافی پینے لگتا ہے اور سموکنگ کرنے لگتا ہے. صبح کے وقت تمام لوگ جنازے کے لیے آلموسٹ 1 گھنٹہ 1 آور واک کرتے ہیں. سورج کی شعاعیں تیز ہوتی ہیں. مارسو کو اپنی ماں کے غم سے زیادہ اس گرمی کی شدت سے پریشانی ہو رہی ہے. ایون اس کی ماں کا فیونسے تھامس پاس بھی غم سے نڈھال ہے مگر مارسو کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جنازے کے بعد مارسو گھر کی طرف بس پکڑتا ہے اور گھر آ کر اگلے 12 گھنٹے کے لیے سویا رہتا ہے. وہ اگلی صبح جاگتا ہے اور اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج تو ویکنڈ ہے. وہ بیچ پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اسے سوئمنگ پسند ہے. وہاں اس کی نظر ایک لڑکی میری کارڈونا پر پڑتی ہے جو اس کے آفس میں جاب کرتی ہے. وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اکٹھے وقت گزارتے ہیں. میری حیران ہے کہ کل تو مارسو کی ماں کا انتقال ہوا اور آج یوں انجوائے کر رہا ہے یہاں. خیر، بیچ سے جانے کے بعد وہ ایک کامک مووی یعنی مزاحیہ فلم، ہیومرس فلم کامیڈی دیکھتے ہیں اور پھر مارسو کے گھر چل کر رات گزارتے ہیں. اگلے دن جب مارسو کی جاگ ہوتی ہے تو میری آلریڈی جا چکی ہوتی ہے. آج سنڈے ہے اور مارسو کو سنڈے سے نفرت ہے کیونکہ یہ ایک بورنگ دن گزرتا ہے. خیر، تھوڑی دیر میں وہ اٹھتا ہے، لنچ کرتا ہے اور بالکنی میں آ کر گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگتا ہے. وہ وہیں کھڑے کھڑے ڈنر کرتا ہے اور جب ٹھنڈ بڑھنے لگتی ہے تو اندر آ جاتا ہے. اگلے روز یہ ایک ورکنگ ڈے ہے اور مارسو کام پر آتا ہے. اس کا باس مہربان بنتے ہوئے اس کی ماں کے متعلق پوچھتا ہے. مارسو بتاتا ہے کہ ان کی عمر اب تقریباً 60 برس تھی. مطلب وہ کوئی زیادہ دکھ کا اظہار نہیں کرتا. دوپہر تک مارسو کافی کام کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے کلیگ اور دوست ایمینول کے ساتھ کافی وقت گزارتا ہے. تھوڑا سا آرام اور پھر واپس کام پر. کام سے واپس آ کر وہ سیلمانو اور اس کے بیمار کتے کو دیکھتا ہے. اس کے بعد اس کی ملاقات ریمنڈ سے ہوتی ہے جو اسے ڈنر پر انوائٹ کرتا ہے. ریمنڈ مارسو سے کہتا ہے کہ وہ اسے ایک لیٹر لکھ کر دے ریمنڈ کی مسٹریس یعنی رکھیل گرل فرینڈ یو کین سے اس کے نام، کہ جو اسے دھوکہ دے کر جا چکی ہے، اور اسے ریئلائز کروائے کہ اس نے غلط کیا ریمنڈ کے ساتھ، وہ واپس لوٹ آئے. مارسو سے لیٹر لکھ کر دے دیتا ہے. نیکسٹ ویک مارسو کام میں کافی بزی رہتا ہے اور کبھی کبھار ایمینول کے ساتھ موویز دیکھنے بھی چلا جایا کرتا ہے. سیچرڈے کو وہ پھر سے میری سے ملتا ہے اور وہ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں. وہ میری کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، اس کے ساتھ انجوائے کرتا ہے اور پھر دونوں سیکس کے لیے اپنے اپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں. اس بار میری صبح تک یہیں رکتی ہے اور مارسو سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس سے پیار کرتا ہے اینڈ ہی سیز نو. مطلب وہ میری سے محبت نہیں کرتا. اتنے میں اچانک ریمنڈ کے اپارٹمنٹ سے شور شرابے کی آوازیں آنے لگتی ہیں. ریمنڈ کی مسٹریس واپس آ گئی ہے اور ریمنڈ اسے بری طرح مار رہا ہے مگر مارسو یہ سب دیکھ کر بھی پولیس کو کال نہیں کرتا. خیر، تھوڑی دیر میں پولیس وہاں آ جاتی ہے اور یہ جھگڑا ختم کروا دیتی ہے. اس کے بعد میری اور مارسو ایک ساتھ لنچ کرتے ہیں اور پھر میری چلی جاتی ہے، جس کے بعد ریمنڈ مارسو سے ملتا ہے اور وہ بات کرتے ہیں کہ ریمنڈ کی مسٹریس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے. اس کے بعد وہ ڈرنکنگ کرنے اور پول یعنی سنوکر کھیلنے باہر جاتے ہیں.
راستے میں انہیں سیلامانو ملتا ہے جس کا بیمار کتا کھو گیا ہے اور وہ اپسیٹ ہے۔ مارسو اسے مشورہ دیتا ہے کہ کسی قریبی پاؤنڈ یعنی اس جگہ جہاں آوارہ کتوں کو پکڑ کر لے جایا جاتا ہے وہاں جا کر اپنے کتے کو تلاش کرے اور مل جانے پر اس کی قیمت ادا کر کر اسے واپس اپنے ساتھ لے آئے۔ مارسو دیکھ سکتا ہے سیلامانو کو اپنے کتے کی جدائی میں روتے ہوئے، اور یہاں رک کر سیلامانو ایک لمحہ مارسو کی ماں کے متعلق سوچتا ہے اور پھر بغیر ڈنر کیے سونے چلا جاتا ہے۔ آفٹر دیٹ ایک روز مارسو کو آفس میں کام کے دوران ریمنڈ کی کال آتی ہے جو اسے انوائٹ کرتا ہے کہ میری کو لے کر کبھی ریمنڈ کے ایک فرینڈ کی کوٹیج میں آ جائے جو کہ بیچ کے بالکل قریب ہے، وہ انجوائے کریں گے۔ ریمنڈ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی مسٹریس کا کوئی عرب ریلیٹیو اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ بہت جلد مارسو کا باس مارسو کو ایک بہترین جاب آفر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اسے پیرس ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، مگر مارسو کا کہنا ہے کہ وہ یہی خوش ہے۔ یہ رسپانس باس کو پسند نہیں آتا۔ اسی شام میری مارسو سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس سے شادی کرے گا۔ میری پیرس والی بات پر خوش ہے مگر مارسو نہیں ہے۔ مارسو اپنے دوست سیلیسٹ کے قریب میں موجود ریسٹورنٹ پر اکیلا بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، ڈنر کرتا ہے، جہاں اس کی ملاقات ایک عجیب روبوٹ لائک عورت سے ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد یہ اس کا پیچھا کرتا ہے مگر جلد ہی دلچسپی کھو دیتا ہے اور چپ کر کر گھر آ جاتا ہے۔ وہ بلڈنگ میں آ کر سیلامانو کو دیکھتا ہے جو ابھی بھی اداس بیٹھا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا ڈاگ پونڈ میں بھی نہیں ملا۔ پھر وہ اپنے ڈاگ کی کہانیاں سنانے لگتا ہے، جہاں تک کہ سیلامانو مارسو سے کہتا ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ مارسو نے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں کیوں بھیج رکھا تھا، حالانکہ بہت سے باقی نیبرز یہ بات نہیں سمجھتے۔ اگلے دن میری اور مارسو ریمنڈ کے ساتھ مل کر بیچ کی طرف اس کے فرینڈ کی کوٹیج پر جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عربز واقعی ہی ان کا پیچھا کر رہے ہیں جیسا کہ ریمنڈ نے بتایا تھا۔ یہ کوٹیج ریمنڈ کے ایک دوست میسن کی ہے جو کہ اپنی پرشین وائف کے ساتھ یہاں رہتا ہے۔ یہ لوگ وہاں سوئمنگ اور لنچ انجوائے کرتے ہیں اور پھر مارسو تھوڑی دیر کو لیٹ جاتا ہے۔ اتنے میں دو عربز ریمنڈ اور میسن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک جھگڑا ہوتا ہے اور پھر عربز بھاگ کر فرار ہونے لگتے ہیں۔ مارسو بھی جاگ جاتا ہے اور عربز کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ وہ ریمنڈ سے اس کی گن مانگتا ہے اور بالآخر یہ لوگ عربز کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس تپتی ہوئی دھوپ میں مارسو کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ ایک عرب کو گولی مار دیتا ہے اور پھر فوراً 4 اور گولیاں، یہاں تک کہ وہ عرب مر جاتا ہے۔ پارٹ 2 آف دا نویلا، اس ناول کا دوسرا حصہ سٹارٹ ہوتا ہے مارسو کی گرفتاری کے بعد۔ اسے جیل لے جایا جاتا ہے اور انٹیروگیشن روم میں رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ کتابوں میں پڑھ چکا ہے کہ یہاں محض ایک لائٹ لیمپ لگا ہوا ہے۔ یہ سب ایک گیم کی طرح لگ رہا ہے مگر یہ حقیقت ہے۔ مجسٹریٹ جو اسے یہاں لے کر آیا ہے وہ مارسو کو ایک لائر یعنی وکیل بھی فراہم کرتا ہے۔ اگلے دن اس کا وکیل آ کر اس سے ملتا ہے۔ مجسٹریٹ اور لائر دونوں مارسو کی تفتیش کے بعد پریشان ہیں۔ مجسٹریٹ ایک سلیب لے کر آتا ہے اور مارسو سے کہتا ہے کہ اپنے گناہ کی توبہ کر لے تاکہ کم از کم خدا اسے معاف کر دے، مگر مارسو تو خدا پر بلیو ہی نہیں کرتا۔ اس کا کہنا ہے کہ کیے گئے گناہ پر توبہ کرنا اسے مزید تکلیف دے گا۔ اس طرح مارسو کو اس جیل میں 11 مہینے گزر جاتے ہیں۔ اس دوران میری اس سے ملنے ایک دفعہ آئی۔ وہ خوبصورت دکھ رہی تھی۔ مارسو کا دھیان اس کے پورے جسم پر تھا۔ وہ اس کا بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا مگر یہاں یہ ممکن نہ تھا۔ میری نے ایک خط میں اسے بعد میں بتایا کہ وہ اس سے دوبارہ نہیں مل سکتی کیونکہ اسے اجازت نہیں ملی، کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ یہاں جیل میں چند منتھ تک سوئمنگ کی خواہش مارسو کو ستاتی رہی مگر پھر وہ اس پر قابو پا لیتا ہے۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ ہے سگریٹ اور عورت کا۔ اسے ہر طرف عورتیں دکھائی دینے لگتی ہیں اور سگریٹ نوشی کی تڑپ پر قابو پانے کے لیے وہ لکڑی کے ٹکڑوں کو چباتا رہتا ہے۔ اسے احساس ہو گیا ہے کہ سزا دینے کا یہی واحد راستہ ہے کہ انسان سے تمام آزادیاں چھین لی جائیں۔ مارسو کل اور آج کے سوا ہر چیز کا احساس کھو چکا ہے۔ خود سے بھی اونچی آواز میں بات کرنے لگا ہے اور مسکرانا تک بھول گیا ہے۔ یہ سال گزرتا جاتا ہے اور گرمیاں آ جاتی ہیں۔ مارسو کی عدالت میں پیشی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ پریس اور میڈیا والے سب یہاں موجود ہیں۔ لوگوں کی اس ہجوم میں وہ روبوٹ کی طرح دکھنے والی عورت بھی آئی ہے۔ سب لوگ اس کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ جج آغاز کرتا ہے۔ مارسو کو اس دوران اس کی ماں میمن سے متعلق پوچھے گئے کوسچنز تکلیف دیتے ہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی گواہی دینے لگتے ہیں۔
اولڈ ہاؤس کے ڈائریکٹر اور کیئر ٹیکر کا کہنا ہے کہ مارسو اپنی ماں کے ساتھ شفیق اور ہمدرد نہ تھا. تھامس پھرس کا کہنا ہے کہ اس نے مینن کی موت پر مارسو کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہ دیکھا. مارسو کے ڈیفینس میں سیلیسٹ کہتا ہے کہ مرڈر کا ہونا محض ایک بدقسمتی ہے. میری کہتی ہے کہ اپنی ماں کے انتقال کے اگلے دن ہی مارسو میرے ساتھ تھا. اس بات سے مارسو پر شک اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ تو ایک بے رحم انسان ہے. ریمنڈ کا دوست میسن کہتا ہے کہ مارسو ایک ایماندار شخص ہے. سیلامینو ریکویسٹ کرتا ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آخر میں ریمنڈ وہ آ کر بتاتا ہے کہ عربز دراصل مجھ سے نفرت کرتے ہیں. مارسو بائی چانس وہاں موجود تھا. پروسیکیوٹیو آفیسر نے اس عرب کے قتل کے جرم کے ساتھ ساتھ مارسو پر مقدمہ چلایا مینن کو اپنے دل میں دفن کر دینے کا. مارسو عدالت سے باہر نکلتا ہے اور فضا کو سونگ کر اپنی خوشی کے دنوں کو یاد کرتا ہے. اگلے روز سارے واقعات و بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت کو فیصلہ کرنا ہے. مارسو اعتراف کرتا ہے کہ اسے کوئی پچھتاوا نہیں. ہاں مگر وہ عرب کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ سب گرمی کی شدت میں اچانک ہو گیا. عدالت تمام باتوں، گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے کہ مارسو ایک بے رحم انسان ہے جو کہ دراصل اپنی ماں کا بھی قاتل ہے. ہی از اے مونسٹر. عدالت اسے سزائے موت سناتی ہے. جیل میں اس کے پاس 3 دفعہ ایک چیپلن یعنی پادری آتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے، مگر مارسو انکار کر دیتا ہے. مارسو خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ جب تک اس کا ٹائم نہیں آ جاتا اسے یہاں دی جانے والی ساری پھانسیاں روز دکھائی جائیں. وہ ہر رات جلاد کے آنے کا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ آ کر اسے بلائے گا، کب اس کی باری آئے گی. وہ اپنی ماں اور باپ کی موت کو یاد کرتا ہے. چیپلن آتا ہے اور مارسو سے توبہ نہ کرنے کی وجہ دریافت کرتا ہے، جس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا اور اس کے پاس یہ سب سوچنے کا وقت بالکل نہیں ہے. پادری حیران ہے کہ مارسو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا. مارسو کا کہنا ہے کہ یہاں مرنے سے قبل ہر شخص خدا کا چہرہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کی تلاش میں ہے، مگر میں نے فقط میری کو تلاش کیا، پھر بھی وہ مجھے نہ ملی. اتنے میں وہ پادری پر حملہ کر دیتا ہے. گارڈز بڑھ کر پادری کو بچا لیتے ہیں اور مارسو سو جاتا ہے. جب مارسو جاگتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت آ چکا ہے. مارسو اس فزیکل ورلڈ کی میننگ لیسنس کا اعتراف کرتا ہے کہ انسانی وجود، ہیومن ایگزسٹنس بے معنی یعنی میننگ لیس ہے. یہ اعتراف اسے راحت اور خوشی بخشتا ہے. وہ امید کرتا ہے کہ اس کی پھانسی پر نفرت کرنے والوں کا کراؤڈ اس کو ویلکم کرے گا. irrationality آف دس ورلڈ، اس دنیا کی بے مقصدیت مطلب میننگ لیسنس. یہ نویلا اس دنیا کی فیوٹیلٹی یعنی بے معنی ہونے کی بات کرتا ہے. absurdity آف ہیومن لائف، انسانی زندگی کی بے مقصدیت یعنی میننگ لیسنس. تمام لوگ ایک روز مر جائیں گے، اس لیے تمام کے تمام ایکولی میننگ لیس ہیں. امپورٹنس آف فزیکل ورلڈ، یہ نویلا بات کرتا ہے اس فزیکل ورلڈ کی امپورٹنس کے بارے میں. پورے ناول میں مارسو کی توجہ میری کی باڈی، اپنی سگریٹ نوشی اور سوئمنگ پر ہی مرکوز رہتی ہے جو کہ فزیکل چیزیں ہیں. ریلیشن شپس، نویلا بات کرتا ہے مارسو کے باقی تمام لوگوں کے ساتھ ریلیشنز کے بارے میں. ہم پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی ریلیشن کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ نہیں تھا. ہز ریلیشن شپ ود ہز مدر، ود ہز فرینڈ ریمنڈ اینڈ ہز رومانٹک ریلیشن شپ ود میری، یہ تمام کے تمام پیشن لیس ریلیشنز تھے. کورٹ روم، عدالت جہاں مارسو کا مقدمہ چلتا ہے. وہ کورٹ روم سمبلائز کرتا ہے پوری سوسائٹی کو، کیونکہ وہاں نویلا کے ہر میجر کریکٹر سے لے کر ہر مائنر کریکٹر تک سب موجود ہیں. دا کروسیفکس، وہ سلیب جو پادری یا مرسو کا لوئر لے کر مرسو کے پاس آتا ہے، ایک سمبل ہے کرسچینٹی کا، کہ جس کے مارسو اور خود اس نویلا کا رائٹر البرٹ کیمیو خلاف تھا، مطلب کرسچینٹی کے، کیونکہ وہ ابسرڈیزم پر بلیو کرتا تھا.
اس نویلا کا ٹائٹل ریپریزنٹ کرتا ہے کہ مارسو ایک سٹرینجر ہے باقی تمام لوگوں کے درمیان، بیکاز ہی از سو آئسولیٹڈ فرام دیم. وہ الگ تھلگ رہتا ہے مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی اور اسپرچولی. وہ سٹرینج یعنی اجنبی، عجیب ہے. ہی از سٹرینج، ہی از سٹرینجر، ہی از دا سٹرینجسٹ. Death is inevitable. All humans will eventually meet death, so all lives are equally meaningless. موت حتمی ہے. تمام لوگ بالآخر موت سے جا ملیں گے. بس تمام زندگیاں بے معنی ہیں. So guys, take care, goodbye, tata, see you in the next video. اللہ حافظ.